अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेटी मुबारक हो माँ जी, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नन्हा मुन्ना गुलगोतना सा फरिश्तों जैसा एक वजूद माँ जी के हाथों में देते हुए कहा। एक लम्हे के लिए तो माँ जी का हाथ और दिल दोनों बेटी का नाम सुनकर लर्ज उठे, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने अपने आप पे काबू पाया और मुस्कुराते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ी। बिस्मिल्लाह, खुदा की एक और रहमत मेरे घर आई। माँ जी ने डॉक्टर के हाथों से उस नन्हे मुन्ने फरिश्ते को लिया और उसके माथे पे कबूलियत की मोहर लगा दी। औलाद तो खुदा की देन है, ये तो किस्मत वालों को मिलती है। और इसकी माँ कैसी है? माँ जी ने उस नन्ही सी जान को सीने से लगाते हुए डॉक्टर से पूछा। बस अभी 10 मिनट तक हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ जी ने अपनी पोती को प्यार करते हुए डॉक्टर के नज़दीक खड़ी नर्स को देते हुए कहा, इसे कमरे में ले जाइए, मैं घर पे फ़ोन करके खुशखबरी सुनाकर आती हूँ। माँ जी थोड़ी देर बाद जब कमरे में दाखिल हुई तो बेड पे उनकी बहू लेटी हुई थी। दायां बाजू आंखों पे और बायां बाजू सीने पे रखा हुआ था और उसमें ड्रिप लगी हुई थी। आहट पर उनकी बहू ने आंखों पर से अपना बाजू हटाया और अपनी सास को देखने लगी। माँ जी ने नज़दीक आकर उसकी पेशानी चूमी और नज़दीक पड़े कॉट में से नन्ही सी गुड़िया को लेकर उसके पहलू में लेटाया। माँ जी, अब क्या होगा? सलमा ने परेशानी से पूछा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं अभी घर फ़ोन करने गई थी, लेकिन काउंटर पे कोई नहीं था। मैं अभी फिर जाती हूँ, फ़ोन कर दूँगी घर पर। वो सब लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। माँ जी ने उसके सर पे हाथ फेर कर तसल्ली दी। माँ जी, सलमा ने माँ जी का हाथ पकड़ के आंखों से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त खुद माँ जी की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत हौसले से अपने आप पर काबू पा रखा था। अगर वो खुद ही हौसला हार देती तो सलमा को कौन हौसला देता? ना बेटा ना, इस खुशी के मौके पे ऐसी बदशगुनी मत करो। अगर तुम खुद अपने आप पे काबू ना रखोगी तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा, जिसको तुमने अपने खूने जिगर से परवान चढ़ाया है। अगर तुम रोती रहोगी तो खुदा इस नन्ही जान का रिस्क घटा देगा। इसका मतलब होगा कि तुमने खुदा की रहमत की कदर नहीं की। माँ जी ने उसके आंसू पोंछे और उसे तसल्ली दी। तुम आराम करो, मैं घर पे फ़ोन करके आती हूँ। माँ जी, वो असद। सलमा ने माँ जी को कमरे से बाहर जाता देखकर जल्दी से पुकारा। तुम असद की फिक्र मत करो, मैं सायमा से कह दूंगी उसका फ़ोन आए इस्लामाबाद से तो उसे कुछ ना बताए। वो घर आएगा तो मैं खुद आराम से उसे ये खबर सुनाऊंगी और तुम देखना, वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा अपने जिगर के टुकड़े से दूर। माँ जी ने उसे तसल्ली दी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन करने चली गई। वो आज तीसरी बार मौत के आसमान को छूकर आई थी। औरत के माँ बनने का अमल भी क्या है? वो इस बोझ को 9 महीने पालती है और जब उसका एक पैर जिंदगी और दूसरा मौत की दहलीज में होता है तो नन्ही सी जान को दुनिया में लाती है। ऐसे में शोहर की सिर्फ एक मुस्कुराहट, जो वो प्यार से उस नन्ही जान को देख के उछालता है, उसके माथे पे बोसा देकर कबूलियत की मोहर लगाता है। औरत के 9 माह की थकन बस उस एक पल में सिमट जाती है। वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाती है। लेकिन यहाँ सलमा ने अपने पहलू में लेटी अपनी बेटी पर एक नज़र डाली और फूट फूट के रोने लगी। सलमा, जो खुद मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, बहुत सी मन्नतों और मुरादों के बाद अपने माँ बाप के सूने आंगन में बहार बन के उतरी थी। जब सलमा पैदा हुई उस वक्त तक उसके माँ बाप उसकी आमद से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उसकी पैदाइश पर उसकी इकलौती फुफ्फो मैमूना बेगम ने उसका नाम बड़े चाव से उम्मे सलमा रखा था। मैमूना बेगम और हामिद मियाँ 2 ही बहन भाई थे। हामिद मियाँ एक पढ़े लिखे ज़मींदार थे। गांव में उनकी अच्छी खासी ज़मीनें थीं। उनकी छोटी बहन मैमूना ब्याह कर शहर चली गई थी।
ام سلمہ کی تربیت انہوں نے بہت اچھی طرح کی۔ شروع میں اس نے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، مڈل کا امتحان پاس کر کے وہ لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ البتہ سلمہ کے والد حامد میاں کا گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس طرح سلمہ کی چھٹیاں اکثر ہی گاؤں میں گزرتی۔ میٹرک کا امتحان پاس کر کے سلمہ نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی کہ اس کے رشتے آنے لگے۔ میمونہ بیگم کو اپنی یہ بھتیجی بہت عزیز تھی۔ پھر انہوں نے تو اس کی پیدائش پہ ہی سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس بہار کو وہ اپنے آنگن میں ہی اتاریں گی۔ جب اس نے سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا تو میمونہ بیگم نے اس کے اور اپنے بیٹے اسد کے مضبوط بندھن یعنی نکاح کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ رخصتی سلمہ کی تعلیم ختم ہونے کے بعد رکھی۔ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ انسان تو بڑے منصوبے بناتا ہے، لیکن جو اوپر بیٹھا ہے سب سے پائیدار فیصلہ اسی کا ہوتا ہے۔ سلمہ اور اسد کے نکاح کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے جب ایک دن سلمہ کے والد حامد میاں اور ان کی بیگم ضروری امور نمٹانے گاؤں گئے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے وہ لوگ سلمہ کو اپنی پھوپھی کے گھر چھوڑ گئے، پڑھائی کی وجہ سے، ورنہ عموماً وہ ان کے ساتھ ہوتی۔ واپسی پر ان کی گاڑی کا زبردست حادثہ ہوا اور دونوں موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے۔ سلمہ کی تو مانو دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ یہ خبر سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ 3 دن بعد اسے جب ہوش آیا، وہ اپنے چاہنے والوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب غم کی شدت میں تھوڑی کمی ہوئی تو میمونہ بیگم سادگی سے اسے رخصت کروا کے اپنے گھر لے آئیں۔ اس حادثے کے بعد سلمہ کا دل پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بڑی مشکل سے دوبارہ جوڑا۔ اسد بہت اچھا جیون ساتھی ثابت ہوا۔ اس نے قدم قدم پر سلمہ کا خیال رکھا۔ وہ خود بھی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کی محبت کا پہلا پھول کھلا۔ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں وہ ایڈمٹ تھی۔ ماں جی کے ہاتھوں میں ان کے پیار کا پہلا پھول مہک رہا تھا اور ماں جی نے بڑے پیار سے اس کا نام مزنہ رکھا تھا۔ ماں جی، مزنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی نند سائمہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ مزنہ کا مطلب ہے رحمت کی بارش کا پہلا قطرہ، اور بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر خدا کی رحمت کا پہلا قطرہ برسا ہے۔ ماں جی نے ننھی مزنہ کا ماتھا چوم کر جواب دیا۔ اسد بہت خاموش تھے۔ ان کو بیٹے کی خواہش تھی۔ انہوں نے یہ سارا عرصہ بیٹے کے بارے میں ہی سوچا تھا اور سلمہ سے اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ بیٹی کی خبر سن کر ان کے ارمانوں پہ جیسے اوس پڑ گئی۔ ان کے چہرے پہ وہ خوشی مفقود تھی جو پہلی دفعہ باپ بننے پر مرد کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ماں جی نے جب ننھی مزنہ کو ان کی گود میں دینا چاہا تو وہ ہچکچا گئے۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر بیٹی کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ انہوں نے غور سے اس بچی کو دیکھا۔ گلابی فراک اور گلابی ہی کمبل میں لپٹی وہ سچ مچ گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ ان کے اندر آہستہ آہستہ محبت کے سوتے ابلنے لگے اور انہوں نے ایک دم اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ننھی مزنہ آہستہ سے نیند میں مسکرائی۔ اسد نے بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دی، بیٹا اب نہ سہی اگلی بار سہی۔ سلمہ جب ہسپتال سے گھر آئی تو اس کا بہت پرجوش استقبال ہوا اور ننھی مزنہ تو گھر بھر کی جان تھی۔ سلمہ کو یہ خدشہ تھا کہ شاید اسد اس کو وہ توجہ اور پیار نہ دے جو مزنہ کا حق تھا، لیکن اس کا یہ خدشہ بھی بے بنیاد ثابت ہوا۔ مزنہ میں تو اسد کی جان تھی۔ آفس سے آ کر اسد سارا وقت مزنہ کو اپنے پاس رکھتے، اس سے کھیلتے، اس سے باتیں اسی کی زبان میں کرتے۔ ننھی مزنہ ابھی صرف 11 ماہ کی تھی کہ سلمہ کو اپنے اندر پھر تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس مرتبہ تو اسد صاف صاف کہتے ان کو بیٹا ہی چاہیے، اور پھر 2 سال بعد ہی سلمہ نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ وہ 3 دن ہسپتال میں رہی، لیکن اسد نہ اس کو دیکھنے آئے نہ ہی بیٹی کو۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر وہ بہت غصے میں تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی
انہوں نے اپنی نومولود بیٹی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہ کی، بلکہ سلمیٰ کو ماں جی کے کمرے میں شفٹ کروا دیا کہ ننھی مریم رات کو اٹھ کے روتی ہے اور وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ سلمیٰ، سلمیٰ! اسد آفس سے اس روز تھک ہار کے گھر آئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو بیبی کاٹ میں لیٹی مریم زور و شور سے رو رہی تھی۔ انہوں نے زور زور سے سلمیٰ کو آوازیں دی، لیکن شاید وہ نزدیک نہ تھی۔ مریم غالباً کاٹ میں الٹی ہو گئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ اس کے پیچھے دب گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جب سلمیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اسد جھنجھلا کر کوٹ کی طرف گئے اور مریم کو سیدھا کر کے گود میں لے لیا۔ مریم ان کے کندھے پہ سر رکھ کے سسکنے لگی۔ تب انہوں نے پہلی دفعہ 6 ماہ کی مریم کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں بہت ہی پیاری تھیں۔ ان بچیوں کا شمار ان بچوں میں ہوتا تھا جن کو لوگ راہ چلتے ہوئے بھی پیار کرتے ہیں۔ اسد نے آہستہ آہستہ اس کو چمکارنا شروع کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سلمیٰ جب کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں باپ بیٹی بیڈ پہ کھیل رہے تھے۔ وہ حیرت سے وہیں تھم گئی۔ اسد نے سلمیٰ کو دیکھ کر صرف اتنا کہا، سلمیٰ، یہ ہماری دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں۔ گویا انہوں نے دوسری بیٹی کو 6 ماہ بعد قبولیت کی سند دے دی۔ مزدہ کدھر ہے؟ اسد نے پوچھا۔ وہ ماں جی کے ساتھ پھپھو کی طرف گئی ہے۔ سائمہ اور سعد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے دروازے پہ خوش قسمتی باہیں پھیلائے کھڑی ہوتی ہے۔ اس نے تعلیم مکمل کر کے ایک فرم میں نوکری کی اور جب کچھ سالوں بعد تھوڑا تجربہ، تھوڑا بہت سرمایہ جمع ہو گیا تو چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس دوران وہ 2 بیٹیوں کے باپ بن چکے تھے۔ قسمت کی دیوی ان پہ مہرباں ہو گئی اور وہ کاروبار کی دنیا میں آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے لگے، اور آج کاروباری دنیا میں ان کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا۔ اپنے آبائی گھر کے نزدیک ہی انہوں نے خالی پلاٹ خرید کر اپنی ماں کی رضامندی سے اسے اپنے لیے ایک خوبصورت بنگلہ تعمیر کروایا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی سعد کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اکلوتی بہن سائمہ بھی اپنے گھر کی تھی۔ سعد کے گھر اللہ تعالیٰ نے شادی کے 1 سال بعد ہی بیٹا عطا کیا، جس سے اسد کے دل میں بیٹے کی خواہش انگڑائی لے کے بیدار ہوئی اور وہ اٹھتے بیٹھتے سلمیٰ سے اس خواہش کا اظہار کرتے۔ سلمیٰ بہت ڈرتی تھی کیونکہ اسد نے واضح طور پہ مریم کی پیدائش کے بعد کہا تھا، اگر اس کے بعد بھی ہمارے یہاں بیٹی ہوئی تو سلمیٰ، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلمیٰ نے تیسرے بچے کا رشک نہ لیا۔ لیکن جب مزدہ 10 سال کی اور مریم 9 سال کی ہونے والی تھی تو قدرت ایک مرتبہ پھر مہربان ہو گئی اور اسد نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب کہ صرف ان کو بیٹا چاہیے، ورنہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اس مرتبہ بھی قدرت کے آگے سلمیٰ ہار گئی اور آج اس نے پرائیویٹ کلینک کے لیبر روم میں تیسری بیٹی کو جنم دیا۔ وہ اس ننھی سی جان کو پہلو سے لگائے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے باپ کا کیا رد عمل ہوگا۔ نہیں چاہیے مجھے بیٹی، اسد سنتے ہی دھاڑے۔ وہ 1 ہفتے بعد اسلام آباد سے کراچی پہنچے تھے۔ آہستہ آہستہ ماں جی نے ان کو یہ خبر دی۔ دوسرے کمرے میں لیٹی سلمیٰ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے دائیں طرف لیٹی اس گڑیا کو دیکھا جس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا کہ آیا اس کا باپ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ماں جی نے آہستہ سے سمجھانا چاہا۔ نہیں چاہیے مجھے اللہ کی رحمت، اسد ماں جی کی بات سن کے چیخ پڑے۔ مجھے بیٹیوں کی دکان نہیں لگانی، سلمیٰ نے تو عجیب بیٹیوں کا اتوار بازار لگا دیا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اسد، ماں جی یکدم چیخ پڑی۔ سوچ سمجھ کے منہ سے الفاظ نکالا کرو۔ بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت۔ نعمتوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا، جبکہ رحمتوں کا حساب نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کی رحمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت مجھے دی ہے جو چھین لے گا؟ اسد نے غصے سے کہا، کفر مت بولو، ناشکری کی باتیں مت کرو۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹی جیسی نعمت سے بھی محروم ہیں اور ترستے ہیں۔ ان بے اولادوں کو جا کر پوچھو، تم تو خوش قسمت ہو
جو اللہ تعالیٰ نے ہیرو جیسی بیٹیاں عطا کی تمہیں۔ ماں جی نے محبت سے اسد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ اگلے 2-3 دن ماں جی کے اسد کو سمجھاتے ہوئے گزرے، لیکن نہ تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی بات ماننے کے لیے۔ اسی دوران سلمیٰ کی اکلوتی نند سائمہ کی ساس نے فون کر کے ماں جی کو بلوایا۔ سائمہ کے یہاں دوسرے بچے کی ولادت متوقع تھی۔ دوسرے دن شام کو سائمہ کے شوہر نے اسد کو فون کر کے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اسد نے فون پر سائمہ کے شوہر کو مبارکباد دی اور پھر دن دناتے ہوئے بچیوں کے کمرے میں آ گئے، جہاں آج کل سلمیٰ اور اس کی تینوں بیٹیوں کا قیام تھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور سلمیٰ جو بستر پہ لیٹی مزنہ اور مریم کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی، ننھی منی عائشہ اس کے پاس ہی کاٹ میں سو رہی تھی، ایک دم سے ڈر کے اٹھ گئی۔ وہ جاتے ہی سلمیٰ پہ برس پڑے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اپنی شکل مت دکھانا، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں داخل ہونے کی؟ وہ غصے میں سلمیٰ کی طرف بڑھے۔ مزنہ اور مریم ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے دبک گئی۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے جس چیز سے نواز دے، سلمیٰ نے رونے والی آواز میں کہا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم خود ایک نااہل عورت ہو، تم بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی؟ دیکھو، ساری دنیا کی عورتیں بیٹوں پہ بیٹے پیدا کر رہی ہیں، اور ایک میں ہوں جس کو تم نے اوپر تلے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں۔ سعد کی بیوی نے 2 بیٹے پیدا کیے، اب سائمہ نے بھی دوسرے بیٹے کا تحفہ دیا اپنے شوہر کو۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ آپ بیٹھیے تو صحیح۔ مزنہ، مریم، جاؤ اپنے بابا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ سلمیٰ نے سہمی ہوئی بچیوں کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ مجھے نہ تو تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کی، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ لیکن کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ ہم لوگوں کا آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، سلمیٰ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ کہیں بھی ٹھکانہ کر لو، بلکہ آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ میں نے پہلے ہی تمہارا طلاق نامہ تیار کروا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی اسد ایک کاغذ لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ طلاق میں نے تمہیں دے دی ہے، اب تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی شرعی جواز نہیں بنتا۔ سلمیٰ کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ پل 2 پل میں ہوا کیا۔ اس کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے اور ابھی اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ امی، امی، وہ ایک دم ہوش میں آ گئی۔ دونوں بیٹیاں اس کے اوپر جھکی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں بہت پریشان تھیں۔ سلمیٰ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اور پھر جب ماں جی کو ساری بات کا پتہ چلا تو ان پہ گویا سکتہ ہو گیا۔ وہ آج 10 دن بعد گھر واپس آئیں۔ سائمہ کے ہاں آپریشن سے بیٹا پیدا ہوا تھا، اسے 10 دن بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ ماں جی ہسپتال میں اس کے ساتھ تھیں۔ ویسے ان کا خیال تھا کہ اگر وہ بیٹے اور بہو کے درمیان سے ہٹ جائیں گی تو معاملہ جلدی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اسد کا غصہ وقتی سمجھ کر وہ ان کے درمیان سے ہٹ گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنی تیسری بیٹی کو بھی دل سے قبول کر لے گا۔ یہی سب اچھے گمان رکھتے ہوئے سائمہ کے ہاں 15 دن رہنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی انہوں نے گھر فون نہ کیا۔ لیکن یہاں تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر گھر کی بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ گزرتا رہتا ہے۔ وقت کا پنچھی محو پرواز رہتا ہے، یہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ ماں جی نے انہی دنوں میں ہی سلمیٰ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ وہ اپنے بیٹے سعد کو لے کر گاؤں بھی گئیں، لیکن گاؤں جا کے معلوم ہوا کہ سلمیٰ بچوں کو لے کر گاؤں آئی تھی، ان کے والد کی حویلی اور زمین جس کی وہ اکلوتی وارث تھی بیچ کے واپس چلی گئی۔ ماں جی نے ہر ممکن کوشش کی اس کو اور بچیوں کو ڈھونڈنے کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی، نہ کوئی سراغ ملا۔ سلمیٰ ماں جی کی صرف بہو ہی نہیں بلکہ عزیز جان بھتیجی بھی تھی۔ اس کی جدائی ماں جی سے برداشت نہ ہوئی اور وہ بستر سے جا لگی۔ یہی صدمہ پھر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔
ماں جی کے انتقال کے بعد اسد اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرنے لگا۔ ماں جی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے آفس کی ٹیلی فون آپریٹر سے شادی کر لی، جس کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا اور جہیز نہ ملنے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ عالیہ بیگم بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، لیکن اسد سلمہ کو اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ وقتی اشتعال میں آ کے انہوں نے سلمہ کو اپنی زندگی سے تو نکال دیا، لیکن اب پچھتاوا ان کے دل میں تھا۔ شادی کے 2 سال بعد عالیہ بیگم نے انہیں 2 جڑواں بیٹوں کا تحفہ دیا اور خود جاں بر نہ ہو سکی۔ خوشیاں ہمیشہ اپنا خراج وصول کرتی ہیں۔ وہ بیٹوں کی پیدائش کی خوشی صحیح طور پر منا نہ سکے تھے کہ عالیہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ جب ان کے دونوں بیٹے 6 ماہ کے ہوئے تو ان دونوں کے مکمل میڈیکل چیک اپ کے دوران انکشاف ہوا کہ ان کے دونوں بیٹے معذور ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اسد نے اپنے دونوں بیٹوں کو گونگے بہروں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ آفس سے روزانہ شام کو ان دونوں بچوں سے ملنے جاتے۔ ان کے بیٹے 3 سال کے ہو گئے تھے۔ آج ان کو سلمہ اور اپنی تینوں بیٹیاں بہت یاد آ رہی تھیں۔ سلمہ کو طلاق دیے 5 سال ہو گئے تھے۔ اسد آج 3 نارمل اور خوبصورت بچیوں کے والد ہوتے ہوئے بھی بے اولادوں والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس روز بھی اسد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج شام کے وقت گھر پہ تھے۔ ان کے اتنے بڑے گھر پر سناٹوں کا راج تھا۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے تنگ آ کر بھی سعد کے گھر اور کبھی سائمہ کے گھر چلے جاتے، ان کے بچوں سے دل بہلاتے۔ اسد اپنے بنگلے کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سوچ رہے تھے۔ ان کے 500 گز کے شاندار بنگلے میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن کیسی بدقسمتی تھی، کوئی استعمال کرنے والا ہی نہ تھا۔ اسد نے خاموشی اور سناٹوں سے گھبرا کر ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر اناؤنسر کسی پروگرام کے متعلق بتا رہی تھی۔ اشتہاروں کے بعد وہ پروگرام شروع ہوا۔ غالباً کوئی اسٹیج شو تھا۔ کمپیئر نے پروگرام شروع کیا تو وہ بھی خود کو بہلانے کے لیے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے، جہاں اناؤنسر پروگرام کا تعارف کروا رہی تھی۔ خواتین و حضرات، پروگرام ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند کے ساتھ آپ کی میزبان ہنا خاور حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات آج کے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے ہفتے میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا، سو آج اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ان طالب علموں سے کرواتے ہیں جنہوں نے پہلی 3 پوزیشنز حاصل کی۔ میٹرک سائنس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی خوش نصیب طالبہ ہیں مزنہ اسد۔ نام سن کر ٹی وی دیکھتے ہوئے اسد ایک دم چونک پڑے۔ اب کیمرے کا رخ سامنے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف ہو گیا۔ تالیوں کی گونج میں مزنہ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اسد اپنی جگہ سے اچھل پڑے، کیونکہ مزنہ جس کرسی پر سے اٹھی تھی اس کے دائیں طرف اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمہ؟ اسد نے زیر لب کہا۔ جی ہاں، سلمہ ان کی سابقہ بیوی، سلمہ ان کی بیٹیوں کی ماں، سلمہ۔ مزنہ ان کی بیٹی جو لڑک پن کی حدود کو چھوڑ کر جوانی کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی۔ سفید اور پائن ایپل گرین کلر کے کنٹراسٹ کاٹن کے جدید سے سٹائلش سوٹ پر سلیقے سے پورا دوپٹہ اپنے سر پہ اوڑھے بہت اعتماد کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھی، لیکن جوانی کی سرحد پہ قدم رکھ کر اور بھی نکھر گئی تھی۔ کمپیئر نے اسے مبارکباد دی اور دیگر دلچسپی کے سوالات پوچھنے لگی۔ اسد بہت غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ سرعت سے ٹی وی کے ساتھ ہی جڑے VCR میں کیسٹ ڈال کر پروگرام ریکارڈ کرنے لگے۔ ان کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے ساری دنیا کو بتائیں، یہ ان کی بیٹی ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے وجود کا حصہ۔ وہ اس وقت بالکل فراموش کر گئے کہ یہ وہی بیٹیاں ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے سلمہ کو گھر سے نکالا تھا اور پلٹ کے کبھی پوچھا بھی نہ تھا آیا وہ لوگ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ کس کا ہاتھ ہے؟ کمپیئر نے مزنہ سے پوچھا۔ سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، پھر میری والدہ کی کوششیں اور محنت، اور میرے اساتذہ کی توجہ و شفقت۔
मुज़ना ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मुज़ना, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? उन्होंने कोई ख़ास हिस्सा नहीं लिया क्या आपकी कामयाबी में? कंपेयर ने अगला सवाल पूछा। असद का पूरा वजूद समात बन गया। अब मुज़ना उनका नाम लेने वाली थी और सारी दुनिया को पता चलने वाला था कि ये खूबसूरत ज़हीन व फ़तीन लड़की मुज़ना असद रहमानी, जो रहमानी इंटरप्राइजेज़ के मालिक थे, उनकी बेटी है। असद ने बढ़कर टीवी की आवाज़ तेज़ कर दी। मेरे वालिद साहिब फौत हो चुके हैं, मुज़ना ने आहिस्ता से जवाब दिया। ओह वेरी सैड। असद रहमानी का दिल कुछ देर के लिए उनके सीने में धड़कना भूल गया। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुज़ना ये जवाब देगी। खुद को संभालते हुए वो दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जो हुए। आइए अब मुज़ना की वालिदा से चंद सवालात करते हैं। कंपेयर स्टेज से उतरकर नाज़रीन की तरफ आई। हल्की आसमानी रंग की साड़ी बांधे और उसके ऊपर कश्मीरी कढ़ाई और शीशों वाली चादर ओढ़े सलमा बहुत ही वकार और फ़ख्र के साथ सर उठाए बैठी थी। जी तो मोहतरमा सलमा साहिबा, कताए कलामी की माफ़ी बेटा, मेरा नाम उम्मे सलमा है। सलमा ने मुस्कुरा कर कंपेयर को अपना पूरा नाम बताया। जी तो मोहतरमा उम्मे सलमा साहिबा, आप मुज़ना की कामयाबी के बारे में क्या कहेंगी? मेज़बान ने सलमा से पूछा। बेटा, ये तो अल्लाह की देन है, इसकी खुद की मेहनत, इसके असातिज़ा की तवज्जो और हम सब की दुआओं का समर है। आपके दूसरे बच्चों में कोई टैलेंट है? कंपेयर ने अगला सवाल पूछा। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, सलमा ने जवाब दिया। उसी वक्त कैमरा सलमा की दाएं तरफ घुमा। वहाँ सलमा की दोनों बेटियां बैठी हुई थीं। सलमा तारुफ करवाने लगी। ये मेरी बेटी मरियम है, इंशाल्लाह अगले साल ये आपके प्रोग्राम में आएंगी, क्योंकि इस साल इन्होंने नहम के इम्तहानात में टॉप किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो ये भी मैट्रिक में कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर हासिल करेगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और ये मेरी छोटी बेटी आयशा, ये भी सिर्फ 5 साल की है, लेकिन पिछले महीने आल पाकिस्तान नातिया मुकाबला हुआ, उसमें 5 से 7 साल के बच्चों ने जो इनामात लिए, उसमें पहला इनाम मेरी बेटी ने वसूल किया। वज़ीर आज़म साहिब ने इसको खुसूसी सर्टिफिकेट भी दिया। आपको कोई मुश्किल नहीं हुई बच्चियों की परवरिश करने में, जबकि इनके वालिद साहिब भी हयात नहीं? आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होती? मुश्किलात तो इंसान के साथ साथ हैं, लेकिन उनसे नबर्द आजमा होना इंसान का काम है। मेरी कुछ ज़मीनें थी जिनको बेचकर मैंने घर में ही एक छोटी सी इंडस्ट्री कायम की। मैं सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती थी और फिर वहाँ जिस इलाके में मैं रहती थी, वहाँ की 2-3 बच्चियाँ जो इस काम में माहिर थीं मेरे साथ शामिल हो गई। मैंने ये काम 4 मशीनों से शुरू किया था, जो आज माशाअल्लाह अल्लाह का करम है 50 से ज़ायद मशीनों पे काम हो रहा है। बहुत सी बुटीक्स हैं जिन्हें हम माल सप्लाई करते हैं। और रही बात बेटे की कमी की, तो बेटी भी अल्लाह की दी हुई है, बेटा भी अल्लाह का। मेरे लिए मेरी ये बेटियां ही बेटे से कम नहीं। अगर इनकी जगह कोई मेरा बेटा होता, उसमें इतना टैलेंट ना होता, या फिर खुदा न खास्ता वो माजूर होता, तो मैं क्या कर लेती। आज ये मेरी बेटियां हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ इस प्रोग्राम में बैठी हूँ और पूरा पाकिस्तान मुझे देख रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, हम आपको अपने दूसरे मेहमानों से मिलवाते हैं। मेज़बान दोबारा स्टेज की तरफ बढ़ गई। इस दौरान प्रोग्राम में वक्फा आ गया। असद गुमसुम टीवी के सामने बैठे थे। आज वो अपने ज़मीर की अदालत में खड़े थे और उनकी वालिदा की बातें उनके कानों में गूंज रही थी। जो लोग अल्लाह की रहमतों की कदर नहीं करते, अल्लाह उन्हें अपनी नेमतों से भी महरूम कर देता है। उनको आज इन बातों का मतलब समझ आया। काश वो बेटियों की पैदाइश में नाशुक्री ना करते, तो आज वो भी इतने तन्हा ना होते। वो भी आज मज़े से सर उठाकर अपनी बेटी की कामयाबी का जश्न मना सकते। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटे अता किए, लेकिन दोनों माजूर। और सलमा ने कितनी सही बात कही थी। अगर इन बेटियों की जगह बेटे होते, लेकिन उनमें टैलेंट न होता या माजूर होते, तो वो क्या करती। असद का दिल पिघल पिघल कर आंखों के रास्ते चेहरा भिगोने लगा। उन्होंने उठकर पिछले हफ्ते के अखबार ढूंढे, जिसमें मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तस्वीर और इंटरव्यू थे। मुज़ना की तस्वीर सबसे ऊपर थी।
اور اس کے نیچے اس کا مختصر سا انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو کی ساری باتیں اس کی ماں سے شروع ہوتی تھی اور ماں پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ دیر تک مزنہ کی تصویر کو دیکھتے رہے۔ پروگرام کب ختم ہوا اسد کو پتہ ہی نہ چلا۔ اندر کے شور اور باہر کے سناٹوں سے گھبرا کر انہوں نے اٹھ کر ٹی وی کا چینل ہی چینج کر دیا۔ اس وقت ان کے دل میں نہ کوئی امنگ تھی نہ خواہش۔ وہ اتنا کماتے تھے لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ انہیں اپنی ذات کسی کٹی پتنگ کی طرح نظر آئی، کبھی سعد کے بچوں کے پاس، کبھی سائمہ کے بچوں کے پاس، تو کبھی کاشانہ اطفال میں اپنے گونگے بہرے بچوں کے پاس۔ وہ اولاد والے ہو کر بھی بے اولاد تھے۔ اسد نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اخبار میں چھپی مزنہ کی تصویر دیکھی اور اس تصویر کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وہ لوگ خسارے کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔